السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. أما بعد، मेरे सभी भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज हम अपने वीकली फिक कोर्स के एपिसोड नंबर 12 में हाजिर हैं। अल्लाह ताला हमारी कोशिश को कामयाब फरमाए, अल्लाह ताला हमारी कोशिश को कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो अपना टाइम ज़ाय के बगैर हम बढ़ते अपनी क्लास की तरफ। हम पढ़ते हैं अपनी क्लास आगे। जो आज हमारा टॉपिक होगा वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला हम आज अज़ान और इकामत के बारे में पढ़ेंगे। अज़ान किस चीज़ का नाम है, इकामत किस चीज़ का नाम है, अज़ान की क्या शरई हैसियत है, इसके क्या मसाइल है और इकामत के क्या मसाइल हैं, वो हम आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला पढ़ लेंगे। तो इनके मसाइल पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में इनकी फजीलत देख लेंगे कि हदीस पाक में क्या फजीलत आई है अज़ान की। ये हदीस मुबारक है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जो हदीस नंबर है 387। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये फरमाते हज़रत तलहा इब्न यहया रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ था। कुन्तु इंद मुआविया इब्न अबी सुफियान, मैं हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास था। फजाअहुल मुअज़्ज़िनु यदऊहु इला सलाह, तो इतने में कि मुअज़्ज़िन ने अज़ान के लिए बुलाया। फ़क़ाल मुआविया, तो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल-मुअज़्ज़िनून अतवलुन नास अअनाक़न यौमल क़ियामा, कि जो मुअज़्ज़िनीन होंगे, जो अज़ान देते हैं, अतवलु, ये अतवलुन नास, ये लोगों में सबसे बुलंद होंगे। अनाकन, यानी इनकी गर्दनें सबसे बुलंद होंगी। कब? यौमुल क़ियामा, क़यामत के दिन। यानी कि जो लोग मुअज़्ज़िनीन होते हैं, जो अज़ान देते हैं, जो नमाज की तरफ बुलाते हैं, नमाज के लिए बुलाते हैं, क़यामत में सबसे ज़्यादा ऊंची गर्दन वाले यही लोग होंगे। दूर से दिखाई देंगे कि देखो ये मुअज़्ज़िनीन है, ये अज़ान देने वाले लोग हैं। तो अज़ान की वजह से, अज़ान की बरकत से इनकी गर्दनें क़यामत के दिन बुलंद होगी, इनकी गर्दनें क़यामत के दिन मुमताज़ होंगी। ये बिल्कुल दूसरे लोगों से एकदम से अलग दिखेंगे। सुभान अल्लाह। तो ये अज़ान की ये फजीलत है कि क़यामत के दिन दूर से पहचाने जाएंगे। इसी तरह से और एक हदीस मुबारक है, ये अबू दाऊद शरीफ में हदीस मुबारक है। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युरद्दु दुआउ बैनल अज़ान वल इक़ामा, कि अज़ान और इक़ामत के दरमियान, अज़ान और तकबीर के बीच में कोई दुआ रद्द नहीं की जाती है। जो भी दुआ मांगी जाए वो ज़रूर ज़रूर कबूल हो जाती है, मुस्तरद नहीं होती, मुस्तरद नहीं हो जाती। तो इन्हें दुआ रद्द की ही नहीं जाती है इस टाइम पे। कब? अजान और इकामत के बीच में जो भी दुआ मांगी जाएगी वो जरूर कबूल हो जाती है। तो ये अजान और इकामत की ये फजीलत है कि इनके बीच में जो भी टाइम आएगा वो टाइम भी वो इजाबत वाली सात, इजाबत वाली घड़ी बन जाती है। ये अजान और इकामत की वजह से उस वक्त की भी फजीलत बढ़ जाती है कि जो वक्त इनके बीच में आ जाए। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों को अजान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, इकामत कहने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों को नमाज पक्के नमाजी, जो अल्लाह ताला के हम मकबूल, अल्लाह ताला के हम मकसूद नमाजी हैं, वो नमाजी बनने की हमें शरफ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि नबील अमीन अल करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। तो हम बढ़ते हैं आगे अपनी क्लास अजान की तरफ। हम देखते हैं अजान क्या है। जिस बंदे अजान जो है, अजान अजान किस चीज का नाम है? अजान को अगर हम इसकी डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे, डिक्शनरी मीनिंग अगर हम देख लेंगे, इट मीन्स कॉल टू नोटिफाई, इतला देना, ऐलान करना, इस चीज का नाम अजान होता है। लेकिन अगर हम इस्तिलाही माना देख लेंगे, टेक्निकल मीनिंग देखेंगे इसकी, तो ये मखसूस अल्फाज के साथ नमाज के लिए बुलाने का नाम अजान होता है। मखसूस अल्फाज क्या है? जो आप रोज सुनते हैं, दिन में 5 बार आप सुनते हैं, आप सबको माशाल्लाह याद होगा। और जो वही मखसूस, यानी कि अगर सिंपली अगर मैं आपको बुलाऊं, आप आ जाए यहाँ, तो इसको भी हम डिक्शनरी के तौर पर हम इसको भी अजान कह सकते हैं। जस्ट ऐलान करने का नाम अजान हो सकता है।
لیکن جب ہم اسلامک ٹرمنالوجیز میں بات کر لیں گے تو اذان ہم بس اسی اعلان کا نام رکھتے ہیں جو نماز کے لیے اعلان کیا جائے. ایسی بات نہیں کہ آپ نماز کے لیے بولیں گے آ جاؤ سب لوگ نماز پڑھنے کے لیے آؤ, یہ اذان نہیں ہوگی. اذان ہم کس کو کہیں گے؟ جو پرٹیکولر جو ورڈس ہیں, جو پرٹیکولر الفاظ ہیں, جو ہم ہر فرض نماز کے لیے جو بلاتے ہیں مسجدوں میں, جو نمازیوں کو بلاتے ہیں, اس چیز کا نام اذان ہے. اس اذان کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ شرعی حیثیت مطلب کہ شریعت میں اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیا اذان کہنا فرض ہے؟ کیا اذان کہنا سنت ہے؟ کیا اذان کہنا واجب ہے؟ کیا اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ تو فرض نمازوں کے لیے یاد رکھیں, فرض نمازوں کے لیے, سنتوں کے لیے نہیں, واجبات کے لیے نہیں, اسی طرح سے نوافل کے لیے نہیں, صرف اور صرف فرض نمازوں کے لیے اذان اور اقامت سنت مؤکدہ ہے. اب سنت مؤکدہ کیا چیز ہے؟ اب یہ آپ مجھ سے ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ میں اس کو پھر سے ڈسکس کر لوں گا, کیونکہ میں نے اس کو پہلے ہی کلاس میں ڈسکس کر رکھا ہے آلریڈی. تو جس کو مس ہوا ہے پلیز وہاں جا کے دیکھیں. ٹھیک, اذان اور اقامت فرض نمازوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے. میں نے کہا نوافل کے لیے نہیں, سنتوں کے لیے نہیں, واجبات کے لیے نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا آپ چاشت پڑھ لیں گے, آپ اشراق پڑھ لیں گے, آپ وطر پڑھ لیں گے, آپ عیدین پڑھ لیں گے, آپ جنازہ پڑھ لیں گے, ان چیزوں کے لیے اذان نہیں ہوگی. اچھا یہاں پہ آپ کا سوال ہو سکتا ہے سر جنازہ بھی تو فرض ہے. جنازہ ایکچولی فرض عین نہیں ہوتا, جنازہ فرض کفایہ ہوتا ہے, اور جنازہ کے لیے اذان نہیں ہوتی. ٹھیک, تو اب سر اذان کس بندے کے لیے ہے؟ کیا یہ جماعت کے لیے اذان ہے, یا پھر یہ ایک اگر منفرد بندے نے کہ ایک اکیلا بندہ نماز پڑھ لیتا ہے, کیا وہ بھی اپنی نماز کے لیے اذان کہے گا؟ کیا وہ اس کے لیے ضروری کہ وہ اذان پڑھ لے؟ دیکھیے اگر ایک بندہ منفرد ہوگا, اکیلا ہوگا, اس کے لیے بھی افضل ہے کہ وہ اذان بھی دے اور اقامت بھی کرے. افضل ہے اس کے لیے کہ وہ اذان بھی دے اور اقامت بھی کرے. لیکن اگر بستی میں, جس بستی میں وہ رہ رہا ہے, اگر اس میں آلریڈی اذان ہو چکی ہے مسجد سے اور اس نے اذان کی آواز بھی سن لی ہو, تو پھر, اور یہ مقیم ہے یعنی مسافر نہیں ہے, یہ اپنی بستی میں رہ رہا ہے, تو اب آپ کو پتہ ہے مسافر بھی کس کو کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے مقیم کس کو کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ٹریولر نان ٹریولر کی باتیں ہم نے آلریڈی پچھلی کلاسز میں کر رکھی ہیں. اگر یہ نان ٹریولر ہے, اگر یہ مقیم ہے, اپنی بستی میں ہے, ٹھیک, اور مسجد سے اذان کی آواز بھی ہو چکی ہے, تو اب اس بندے کے لیے اذان دینا, اپنی الگ نماز کے لیے اذان دینا ضروری نہیں ہے, لیکن یہ اقامت ضرور کہے, اقامت پہ ہی اپنی نماز پڑھ لے. ٹھیک, کیونکہ اذان کی سنت جو ہے وہ آلریڈی ہو چکی ہے ادا. جو مسجد میں جو مؤذن صاحب نے جو اذان دی, تو سنت آلریڈی ادا ہو چکی ہے. اب اس بندے کو پھر سے اذان دینے کی ضرورت نہیں اپنی نماز کے لیے. ٹھیک, اس بندے کو پھر سے اپنی نماز کے لیے اذان کہنا ضروری نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب مان لیجیے جماعت ہو گئی ہے مسجد میں یہ مسائل لکھ نہیں رہا ہوں کیونکہ مجھے بہت آگے بولنا ہے, اس لیے آپ لوگ پلیز خود یہ چیزیں نوٹ کر لیں گے. مان لیجیے مسجد میں آپ کی جماعت ہو گئی ہے, آپ مسجد میں گئے, وہ اذان بھی ہو چکی تھی, اقامت بھی ہو چکی تھی, جماعت بھی ہو چکی تھی. اب آپ کو الگ نماز پڑھ لینی ہے. ٹھیک, آپ کو الگ نماز پڑھ لینی ہے. میں کہہ رہا ہوں الگ نماز, میں نہیں بول کہہ رہا دوسری جماعت پڑھنی. میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کو الگ نماز پڑھنی ہے اس مسجد میں جس میں آلریڈی جماعت ہو چکی ہے, تو آپ کو اس مسجد میں منفرد کے لیے ایک الگ نماز پڑھنے کے لیے اذان اور اقامت کہنا آپ کے لیے مکروہ ہوگا. سر سمجھے نہیں, پھر سے بتاؤ تھوڑا سا. میں نے کہا آپ مسجد گئے, وہاں اولی جماعت ہو چکی ہے, ٹھیک, اذان بھی ہو چکی ہے, جماعت بھی ہو چکی ہے, آپ اکیلے ہیں, آپ کو الگ نماز پڑھ لینی ہے. ٹھیک, تو آپ نہ اذان کہیں گے نہ ہی اقامت کہیں گے, آپ سیدھے جا کر نماز پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, کیا اب جماعت نماز اگر میں دوسری پڑھ لوں, ایسی مسجد جس میں لوگوں کا آنا جانا ہو, ایسی مسجد میں بالکل جگہ ہی نہیں ہو, ایسی مسجد جو رستے پہ ہو, جس میں لوگ بار بار آتے ہیں, بار جو بالکل مارکیٹ کے بیچ میں ہو, ایسی مسجد میں دوسری جماعت کرنا جائز ہے. تو ایسی مسجد میں دوسری جماعت کے لیے بھی اذان اور اقامت کہی جا سکتی ہے. خیر یہ دوسرا ٹاپک ہے, انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو اس پہ الگ ٹائم پہ بات کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا سر یہ بات بھی بتا دو کہ مان لیجیے محلے میں اذان ہو گئی, جماعت بھی ہو گئی مسجد میں, ٹھیک, اب ہم 5-6 لوگ کسی گھر میں ہی تھے, میدان میں تھے, ہم لوگ مسجد میں نہیں تھے, کیا اب ہم یہاں جماعت پڑھ لیں گے؟ سوری, اب ہم یہاں پہ جماعت کے لیے اذان دے دیں گے, اقامت بھی کر لیں گے. اب اس ٹائم پہ کیا کریں گے؟ دیکھیے آپ اس ٹائم بہتر یہ ہے کہ آپ اس ٹائم پہ اذان بھی دے دیں گے, اقامت بھی کہیں گے, ٹھیک. لیکن اگر آلریڈی آپ نے اذان سن لی تو آپ کو اب اذان کہنے کی ضرورت نہیں, بٹ اقامت ضرور آپ کو کہنی ہوگی. اسی طرح سے اگر آپ تنہا بھی اگر آپ ہیں,
تو تنہا بھی آپ کو بہتر ہے آپ کے لیے کہ آپ اذان بھی کہیں، اگر آپ گھر میں ہے تنہا، مسجد میں نہیں گھر میں ہے کسی میدان میں ہے، بہتر ہے آپ کے لیے کہ آپ اذان بھی کہیں اقامت بھی کہیں۔ لیکن اگر آپ نے اذان سن لی، اب اذان دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اقامت لیکن آپ ضرور کہیں گے، اقامت کو چھوڑنا مکروہ ہوگا، ٹھیک؟ تو کم سے کم آپ کو اقامت ہی کہہ لینی چاہیے۔ اسی طرح سے اگر آپ سفر میں ہیں، اگر آپ سفر میں ہیں، آپ ٹریول کر رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اذان بھی کہیں اور اقامت بھی کہیں آپ، لیکن اقامت صرف اقامت کہنے کی بھی گنجائش ہے، اگر آپ اذان نہ کہہ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ لیکن اقامت ضرور کہیں گے نماز پڑھنے سے پہلے۔ ہم اذان میں کیا پڑھتے ہیں، ہم اقامت میں کیا پڑھتے ہیں؟ میں دہرا رہا ہوں بار بار یہ ورڈ، اذان اقامت، یہ جو ہے نا یہ والا ٹاپک ہے، آئی تھنک یہ ون آف دی ایزیسٹ ٹاپکس ہے، یہ بہت ایزی ہے، آپ لوگ اگر دیکھتے بھی رہیں گے آپ کو سب سمجھ آ جائے گا، اس میں کچھ آج کے ٹاپک میں کچھ ٹف نہیں ہے، آئی تھنک آپ لوگوں کو یہ ساری باتیں آلموسٹ پتہ ہوں گی۔ اب دیکھیں یہ اذان کے کلمات ہیں، آپ کو یہ پتہ ہی ہے، اللہ اکبر، ہے نا، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ جو چیزیں میں نے ایک لائن میں لکھی ہیں وہ ایک ہی سانس میں پڑھنی ہے، ٹھیک؟ اذان کے دوران جو چیز میں نے ایک لائن میں لکھی ہے، یعنی کہ ایک ہی لائن میں اللہ اکبر کہیں گے۔ اکثر لوگ ہمارے یہاں غلط پڑھتے ہیں، وہ ایک سانس میں اللہ اکبر پڑھ لیتے ہیں، پھر دوسری سانس میں اللہ اکبر اس طرح سے پڑھ لیتے ہیں، تو وہ صحیح طریقہ نہیں ہے، وہ غیر مسنون طریقہ ہے۔ جو مسنون طریقہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہم ایک سانس میں اللہ اکبر کہیں گے، ٹھیک؟ اسی طرح سے پھر دوسری سانس میں اللہ اکبر کہیں گے، اور کہ ہر سنت مستحب یہ ہے کہ را پہ یہاں بھی وقفہ کیا جائے، یعنی اکبر نہیں پڑھا جائے، اکبر کہا جائے، مستحب ہے، یہاں بھی اکبر کہا جائے، مستحب ہے۔ اسی طرح سے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے ایک سانس میں۔ اچھا، اس میں لحن جلی نہیں ہونے، لحن جلی جو یہاں پہ ہے وہ بھی کچھ علماء نے کہا حرام ہے، کچھ علماء نے کہا مکروہ تحریمی ہے، بہرحال حرام ہے، بہت گناہ ہے لحن جلی۔ لحن جلی ابھی تجوید میں ہم پڑھ لیں گے کیا ہوتا ہے لحن جلی۔ اصل میں غلطیوں کی نا دو قسمیں ہوتی ہے، لحن خفی اور لحن جلی۔ لحن خفی ایک ایسی غلطی ہوتی ہے جو قابل معافی ہوتی ہے، چھوٹی غلطی ہوتی ہے۔ لحن جلی مطلب اگر اللہ اکبر کو نا اللہ، یعنی اس حمزہ جو مفتوحہ حمزہ ہے اس پہ فتحہ ہے، اگر اس پہ مد ہم لگائیں گے، لمبا کریں گے اس کو اللہ، اس طرح سے اگر پڑھ لیں گے تو یہ لحن جلی کہلائے گا، ٹھیک؟ یا پھر حمزہ کو عین کہیں گے لہن جلی ہوگا، ہا کو ہا کہیں گے لہن جلی ہوگا، ہا کو ہا پڑھ لیں گے لہن جلی ہوگا۔ تو یہ چیزیں، ان چیزوں کا خیال رکھ لینا ہے۔ تو تجوید جو ہے بہت ضروری ہے، تجوید بہت زیادہ ضروری ہے آپ کی نماز درست کرنے کے لیے، آپ کی اذان درست کرنے کے لیے۔ آپ گئے اذان دینے کے لیے، آپ گئے ثواب کمانے کے لیے، لیکن پتہ چلا ثواب کماتے کماتے گناہ گار بھی ہو گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو اب اوروں کو بھی نماز کے لیے بلانے چلے تھے لیکن خود بخود ہی ایک ایسے بھنور میں پھنس گئے کہ ہمیں پتا بھی نہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی تجوید کو درست کریں۔ تو تجوید کلاس چل رہی ہے، آپ لوگ اگر ابھی تک وہاں نہیں جوائن ہوئے ہیں پلیز دیکھ لیں، لیکچرز جو آلریڈی ہو چکے ہیں وہ یوٹیوب سے دیکھ لیں، اور ریگولرلی اپنی کلاسز اٹینڈ کر لیا کریں۔ تو اس طرح سے ہم اذان کے کلمات یہ ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جو فجر کی اذان ہوگی، فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم دو بار پڑھ لیں گے، ٹھیک؟ یعنی نماز نیند سے بہتر ہے، اس کا ترجمہ ہوگا، یہ ہم دو بار پڑھ لیں گے، ٹھیک؟ اور جو اقامت، اچھا اذان کے بارے میں نا ہم کچھ بات یاد رکھ لیں گے۔ اذان کے لیے اونچی جگہ پہ جا کے اپنے کانوں میں، کانوں کے پوز میں، کانوں کے سوراخ میں اپنی انگلیاں جو انڈیکس فنگر ہے وہ گھسائیں گے، سو دیٹ آواز زور سے نکلے، یا پھر اپنے کانوں کو بالکل ایک طریقے بھی اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیں گے، کانوں کی آواز بند کر لیں گے۔ آپ نے اگر سنا ہوگا جب آپ کے کانوں میں نا ہیڈ فونز لگے ہوتے ہیں تو پھر آپ اس ٹائم باہر والی آواز نہیں سن لیتے کیونکہ آپ کے کان بند ہو جاتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں گے آپ اکثر اس ٹائم زور زور سے بات کرتے ہیں، چلا چلا کے بات کرتے ہیں۔ ریزن یہ ہے کہ جب آپ کے کان بند ہوں گے نا آپ کی آواز بڑی زور سے نکلے گی، ٹھیک؟ ہم اونچی جگہ پہ بیٹھ کے اپنے کانوں قبلہ کی طرف منہ کر کے کانوں میں انگلیاں ڈال کے اذان دے دیں گے، اذان کہیں گے، جس طرح سے میں نے سکھا اس طرح سے اذان ہم کہیں گے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں گے، حی علی الصلاح کے وقت ہم اپنا چہرہ دائیں طرف پھیر لیں گے، اور حی علی الفلاح کے وقت اپنا چہرہ بائیں طرف پھیر لیں گے، لیکن سینہ اور پیر ہر حال میں قبلہ کی طرف ہوں گے، سینہ اور قدم ہر حال میں
ہر حال میں قبلہ کی طرف ہی ہوں گے، بس چہرہ پھیرنا ہے، چہرہ پھیرنا ہے، حی علی الصلاح کے وقت رائٹ سائڈ، حی علی الفلاح کے وقت لیفٹ سائڈ کی طرف ہم چہرہ پھیریں گے۔ باقی سینہ جو ہوگا، جو چیسٹ ہوگا، جو اپنے پیر ہوں گے، وہ بالکل قبلہ کی ڈائریکشن میں ہی ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اقامت کے وقت جب ہم اقامت پڑھ لیں گے، جو ہے نا یہ اس میں نے کہا ہر کلمے پہ وقفہ کریں گے۔ اقامت میں جو لائنز میں نے جس طرح سے لکھی ہیں، یہ ایک ایک سانس میں پڑھ لیں گے۔ ایک سانس میں پہلے 4 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تھوڑا تیز سے پڑھ لیں گے۔ اذان سے اس میں زیادہ سپیڈ ہوگی، اقامت میں اذان تھوڑا، اقامت تھوڑی سی تیز سے پڑھ لیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس طرح سے اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک ہی سانس میں۔ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تیز تیز پڑھ لیں گے۔ اور یہ جو ہے یہ اونچی آواز میں اذان کہیں گے، اقامت اتنی اونچی آواز سے کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اقامت صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو مسجد میں آ چکے ہیں آلریڈی، جو صفحے بنائے ہیں آلریڈی، بس ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اب نماز کھڑی ہوگی، اب تم لوگ بھی کھڑے ہو جاؤ۔ اذان جو ہوتی ہے، اذان باہر والوں کو بلانے کے لیے ہوتی ہے، اس لیے اس کو چلا چلا کے ہم کہیں گے، اس کو زور زور سے ہم پڑھیں گے، ٹھیک۔ اور اقامت کے وقت کانوں میں یہ اپنی انگلیاں رکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اتنے زور سے چلانا بھی نہیں ہے، بس یہ قبلہ کی طرف ہم منہ کر کے اقامت کہیں گے۔ اور یہاں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح پہ ہم چہرہ پھیرنے کی یہاں بھی ضرورت نہیں ہے، نہیں پھیریں گے، یہاں بھی چہرہ نہیں پھیریں گے۔ اچھا جی، یہ تو بات ہوگی، تو مؤذن کی بات ہوگی سر، جو بندہ اذان کہے گا وہ یہ باتیں کر لے گا، وہ یہ باتیں اس طرح سے الفاظ دہرائے گا، وہ اقامت پڑھے گا، وہ بندہ اس طرح سے یہ الفاظ دہرائے گا۔ اب جو لوگ سننے والے ہوں گے وہ کیا پڑھ لیں گے؟ کیا ان کو بھی اذان پڑھنی ہوگی جو سنیں گے؟ دیکھیے بات کیا ہے، جب آپ اپنے گھر میں ہیں، چاہے آپ باوضو ہو بے وضو ہو، آپ پاک ہو غسل سے، یعنی آپ پہ غسل فرض ہو چکا ہو یا نہ ہو چکا ہو، آپ عورت ہو یا آپ مرد ہو، آپ جو بھی ہیں، آپ کو مؤذن کے ساتھ ساتھ وہ کلمات دہرانے، جب وہ پڑھے گا اللہ اکبر، پھر وہ تھوڑی بریک دے گا، وہ وقفہ کرے گا، اس ٹائم آپ بھی پڑھ لیں گے اس کے ساتھ اللہ اکبر، دھیرے دھیرے، ٹھیک۔ اس طرح سے وہ پڑھے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ بھی اس طرح سے پڑھ لیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ اور پھر جب وہ پڑھے گا نا یہاں پہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی دوہرا لیں گے اس طرح، اسی طرح سے۔ اور جب وہ بندہ پڑھے گا حی علی الصلاح، ٹھیک، حی علی الصلاح، یعنی ان کو ہم کہتے ہیں حی علی التعین، حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کو کہتے ہیں حی علی التعین۔ تو ان پہ نا ہم یہی الفاظ بھی دہرا سکتے ہیں، وہ پڑھے گا حی علی الصلاح، آپ پڑھ سکتے ہیں حی علی الصلاح، وہ پڑھ لے گا حی علی الفلاح، آپ پڑھ لیں گے حی علی الفلاح، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، جب وہ پڑھ لے گا حی علی الصلاح، تو آپ پڑھ لیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ پڑھ لے گا حی علی الفلاح، آپ پڑھ لیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس میں ایک لاجک ہے، فقہ نے ایک لاجک لکھا ہے، جب مؤذن پڑھ لے گا حی علی الصلاح، آپ بھی پڑھ لیں گے حی علی الصلاح، یعنی کہ آپ اپنے نفس کو کہہ رہے اٹھو چلو نماز کے لیے چلتے ہیں، آپ بھی کہیں گے نا دھیرے دھیرے حی علی الصلاح، یعنی آپ اپنے آپ کو کہیں گے چلو نماز کے لیے آ جاؤ، اپنے آپ کو اذان دیں گے۔ اچھا، اگر آپ نے پڑھا نا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کی قوت اور اللہ کی طاقت سے ہی میں نماز کے لیے جا سکتا ہوں، ادروائز نہیں، ٹھیک۔ تو یہ بھی ایک مطلب فقہ نے لاجکس لکھے ہیں، بہرحال دونوں طریقے سے ہی ہیں، آپ حی علی الصلاح بھی کہہ سکتے ہیں، آپ حی علی الفلاح بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی کہہ سکتے ہیں، کب؟ جب مؤذن حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح پڑھے تب۔ اچھا، جب مؤذن نا اب فجر کی اذان میں یہ کلمہ ایکسٹرا وہ کر لے، وہ پڑھے گا الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے، تو آپ کہیں گے اس کو صدقت و بررت، کیا کہیں گے آپ اس کو؟ صدقت و بررت، یعنی تم نے سچ کہا اور نیکی کا کام کیا، تم نے سچ کہا اور تم نے نیکی کا کام کیا۔ اس میں نا کچھ فقہ نے اور ایڈیشن بھی کی ہے، ہم کہیں گے وبالحق نطقت، یہاں پہ ساتھ میں کہیں گے وبالصدقت وبررت وبالحق نطقت، وبالحق نطقت، یعنی کہ تو نے حق بات زبان سے نکالی، اور تو نے حق بات زبان سے نکالی، تو نے حق بات، تو نے سچ بات کہی۔ تو یہ ہم کب پڑھیں گے؟ جب وہ پڑھے گا الصلاۃ خیر من النوم، اس وقت۔ یہاں بھی سیم،
جب وہ یہ ساری کلمات دہرائے گا ہم بھی اس کے ساتھ ایسے دہرائیں گے، بالکل ویسے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے وقت ہم ویسے ہی کریں گے جیسے ہم نے اذان میں کیا۔ جب وہ پڑھے گا قد قامت الصلاح یعنی نماز کھڑی ہو چکی ہے، تو آپ کیا پڑھیں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے، آپ پڑھ لیں گے اقامہ اللہ ادامہ، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کھڑا رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ دائم رکھے، یعنی نماز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رہے۔ ہم اس طرح سے اس ٹائم یہ دعا پڑھ لیں گے جب کون، جب اقامت پڑھنے والا بندہ قد قامت الصلاح کہے گا، ہم اس وقت یہ جواب اس کو دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات ہو گئی۔ اذان کے وقت بالکل خاموش رہنا چاہیے، اذان سن لینی چاہیے، اذان کے کلمات سن لینے چاہیے، ٹھیک۔ اذان جب مؤذن پڑھتا، جب وہ اذان پڑھ رہا ہوگا، آپ اس کے ساتھ ساتھ ہی نہیں پڑھ لیں گے، جب وہ وقفہ دے گا، بریک دے گا، اس وقت آپ ان اذان کے کلمات کا جواب دے دیں گے، ٹھیک۔ اچھا، اب مان لیجیے اذان میں نا ہمیں کوئی کلمہ بھول گیا، فار ایگزامپل بندہ اذان پڑھ رہا تھا، اس نے پڑھا، اس کو بھول ہی گیا حی علی الصلاح، اس کو بھول ہی گیا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو یہ بھول گیا۔ اب اگر اس کو اذان پڑھتے پڑھتے ہی یاد آیا کہ میں نے یہ والا کلمہ، یہ والا سینٹنس میں نے نہیں پڑھ لیا، وہ کیا کر لے گا؟ وہ سینٹنس پڑھ لے گا، اس کے بعد جو کچھ ہے وہ کنٹینیو کر لے گا۔ فار ایگزامپل ایک بندہ اذان پڑھ رہا ہے، وہ بھول گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا، ٹھیک، وہ بھول گیا۔ اب وہ پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ پہ، اس نے حی علی الصلاح بھی پڑھ لیا، اب اس کو یاد ہے کہ میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو پڑھا نہیں، اب یہیں پہ پڑھے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر کنٹینیو کرے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر پڑھے گا حی علی الصلاح، اس طرح سے پوری اذان کر لے گا کنٹینیو۔ اب سپوز اس بندے نے کیا کیا، اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ چھوڑا، یا کوئی بھی کلمہ ان میں سے اذان کے کلمات میں سے کوئی بھی کلمہ اس نے چھوڑ دیا، لیکن اب اس کو کب یاد آیا؟ اب اس کو کب یاد آیا؟ اس کو پوری اذان مکمل کرنے کے بعد یاد آیا۔ ابھی کیا کر لے گا؟ یہ ساری اذان پھر سے پڑھ لے گا، اذان نہیں ہوئی، ساری اذان پھر سے پڑھ لے گا، لیکن یہاں پہ الصلاۃ خیر من النوم میں تھوڑی سی ایکسیپشن ہے۔ فجر کی اذان ہے نا، الصلاۃ خیر من النوم، اگر اس کو بھول گیا پڑھنا، اذان کے دوران ہی یاد آ گیا، اذان کے دوران ہی اس کو یاد آیا، تو یہ کیا کر لے گا؟ یہ پڑھ لے گا الصلاۃ خیر من النوم، پھر باقی اذان کنٹینیو کر لے گا۔ لیکن اگر اس کو اب اس نے اذان کمپلیٹ کر لی، اس کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں نے الصلاۃ خیر من النوم نہیں پڑھ لیا تھا، اب کیا کر لے گا؟ اب اس کو اذان دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کو اذان دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک۔ میں نے کہا کہ اگر الصلاۃ خیر من النوم پڑھنا بھول گیا، تو پھر اذان کے دوران ہی اگر یاد آیا پڑھ لے گا، اس کے بعد والے سارے کلمات پھر سے پڑھ لے گا، اور اگر اذان کے بعد یاد آئے تو پھر اس کو اذان دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی سی بات یاد آئی؟ سیم از فار اقامت، اس میں سے اگر کوئی کلمہ بھول گیا تو اقامت کے دوران ہی یاد آیا تو بالکل وہیں سے وہ کلمہ پڑھ لے گا، پھر باقی والے کلمات پڑھ لے گا۔ اقامت کمپلیٹ کرنے کے بعد یاد آیا کہ یہ والا کلمہ میں نے نہیں پڑھا، ساری اقامت دہرانی ہوگی، اقامت نہیں ہوئی پھر سے پڑھ لینی ہوگی، ٹھیک۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیں کہ اذان اور اقامت ضروری کہ عربی میں ہی پڑھی جائے، ان کا ترجمہ آپ نہیں پڑھ سکتے۔ آپ مائک پہ چڑھے، آپ مسجد میں گئے، آپ کہیں گے اللہ سب سے بڑا ہے، 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 میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حالانکہ اگر آپ ترجمہ صحیح بھی کر رہے ہیں، پھر بھی اس کو اذان نہیں کہیں گے۔ اذان اور اقامت صرف اور صرف عربی میں ہی ہوگی، ٹھیک ہے جی، عربی میں ہی ہوگی، یہ جائز ہی نہیں کسی دوسری زبان میں۔ اور اذان اور اقامت جو ہے، یہ قبلہ رخ ہو کے باوضو مستحب ہے۔ کیا کہا میں نے؟ قبلہ رخ ہو کے باوضو مستحب ہے، الفاظ پہ دھیان دیں، مستحب ہے، مستحب مطلب کہ بہتر ہے، بہتر ہے۔ اچھا جی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کبھی کبھار پھر قبلہ رخ نہیں بھی ہوئے، اگر کبھی کبھار پھر بے وضو بھی ہوئے تو بھی آسان ہوگی۔ دیکھیے ایکچولی مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ چاہیے کہ اذان اور اقامت باوضو دے دی جائے اور قبلہ رخ ہی پڑھی جائے۔ اب کوئی بندہ سفر پر ہے، ٹھیک ہے، سفر پر ہے، لیکن اب یہ تو اپنی سواری کا محتاج ہے نا، ٹھیک ہے، مان لیا اس کے پاس اگر گھوڑا ہے، اونٹ ہے، حالانکہ آج کل تو وہ یوز نہیں کیے جاتے ہمارے یہاں تو اگر پرسنل گاڑی اس کے پاس ہوگی، ٹھیک ہے، یہ اس کو قبلہ رخ کر سکتا ہے کھڑا، اگر پاسبلٹی ہوئی وہاں پہ، اگر گورنمنٹ کے پرمیشنز ہوئی، اگر روڈ پہ اس طرح سے کر سکتا گاڑی کو کھڑا، لیکن موسٹ آف ٹائمز نہیں کر سکتا کھڑا نا، تو موسٹ آف ٹائمز یہ کیا کر لے گا؟ یہ اپنی سواری میں ہی جس ڈائریکشن میں پاسبل ہو اس ڈائریکشن میں منہ کر کے اذان پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن
صرف اذان، اقامت کے لیے زمین پہ اتر کے کھڑا ہو کر ہی اقامت کہے گا. اذان کے لیے یہ اپنی سواری پہ بھی پڑھ سکتا ہے، جدھر بھی اس کو ممکن ہو رک کر کے پڑھ لے. ٹھیک. لیکن اگر یہ مقیم ہے، اگر اپنے گھر میں ہے، مقیم اگر یہ ہے، تو پھر اذان ضروری یہ بیٹھ کے پڑھے گا. آئی مین کہ زمین پہ کھڑا ہو کے پڑھے گا، سواری پہ بیٹھ کے نہیں پڑھ لے گا. مقیم کے لیے سواری پہ بیٹھ کے اذان کہنا جائز نہیں، لیکن مسافر کے لیے جائز ہے. مسافر کے لیے جائز ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. اور سر آپ نے تو کہا کہ باوضو اس کی بات کر لو. اگر دیکھیے بے وضو اذان کہنا مکروہ تنزیہی ہے. بے وضو اذان کہنا جو ہے وہ مکروہ تنزیہی ہے. میں یہ الفاظ نہیں لکھ رہا کیونکہ مجھے ٹائم لگے گا، بہت باتیں کر لینی ہوتی ہے، ویکلی کلاس ہوتا ہے، اس لیے اگر ساری باتیں میں لکھ لوں تو اس میں ٹائم چلا جائے گا. ہم نے کہا کہ بے وضو اذان کہنا مکروہ تنزیہی ہے. یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ ہم نے دیکھا ہے. ٹھیک. مکروہ تنزیہ یعنی بہتر تھا کہ وضو کر کے ہی پڑھ لیتے، لیکن اگر پڑھ بھی لینا وضو کر کے، سوری بے وضو اگر پڑھ بھی لینا اذان ہو گئی. ٹھیک. لیکن اقامت اساءت ہے. بے وضو اقامت کہنا اساءت ہے. اساءت کیا ہوتا ہے؟ اساءت یہ اونچے درجے کا مکروہ ہوتا ہے. اونچے درجے کا مکروہ ہوتا ہے یہ. اس لیے اساءت اس لیے یہاں پہ بے وضو اگر آپ نے اقامت کہی تو ہمیں اقامت دہرانی ہوگی، اقامت نہیں ہوگی. اسی طرح سے اگر انسان پہ غسل فرض تھا، اس نے اذان کہی، یہ مکروہ تحریمی ہوئی، یعنی کہ اذان ہم پھر سے دہرا لیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر بے غسل اقامت کہا تو وہ اور بدرجہ والا مکروہ، وہ مکروہ تحریم سے بھی اوپر والا مکروہ. حرام نہیں کہیں گے اس کو، لیکن اور خطرناک والا مکروہ تحریمی ہوگا کہ اگر اقامت کو ہم نے بے غسل کہا. اتنی سی بات کلیئر ہوئی؟ کیونکہ کوشچنس کی طرف آتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل آگے بڑھ لیں گے. کیا اذان سے پہلے سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے. کون سی سنتیں؟ اچھا مان لیجیے آپ یوں کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ ظہر کی سنت پڑھ لینا چاہتے ہیں لیکن ابھی اذان نہیں ہوئی، بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اذان فرض کے لیے، سنت کے لیے نہیں. اگر ٹائم ہو چکا ہے اور آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی دقت. عورت اذان دے سکتی ہے، اس پہ بھی آئیں گے، اس پہ بات کر لیں گے. ہاں پڑھ سکتے ہیں، ساتھ میں بھی پڑھ سکتے ہیں. لا حول ولا قوت حی علی الصلاح یہ ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں ماشاء اللہ بھی کہنا چاہیے حی علی الفلاح کے وقت، وہ بھی ایک قول ہے فقہا کا، تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اقامت ہمیں گھر پہ نہیں پڑھنا ہے. اگر ایک منفرد بندہ نماز پڑھ رہا ہے، گھر کے اندر بھی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو اقامت کہہ لینا چاہیے. مردوں کی بات کر، عورتوں کی نہیں. عورتوں کے لیے الگ حکم ہے، وہ بات کر لیں گے بھی انشاءاللہ. اقامت کیا ہوتا ہے؟ یہ جماعت سے پہلے کتنے ٹائم پڑھنی چاہیے، تھوڑا اور ایکسپلین کر لیں. ٹھیک. اقامت ہوتا ہے تکبیر. جو ہی ہمیں جماعت کے لیے کھڑا ہونا ہوتا ہے نا، تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک بندہ اٹھتا ہے، اکثر وہی وقت وہی شخص جس نے اذان کہی ہو وہ کھڑا ہو کے یہ کلمہ دہراتا ہے، یہ اقامت کی کلمہ جو میں نے کہا ہے، وہ کھڑا ہو کے یہ کلمہ دہرا لیتا ہے. ٹھیک. تو پھر باقی بندے بھی اٹھ لیتے ہیں. پھر یہ ترنت یہ لا الہ الا اللہ ہوتے ہی مولوی صاحب جو امام صاحب ہوں گے وہ اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہہ دیتے ہیں، بس ایک دم ترنت. مطلب اس میں زیادہ گیپ نہیں ہوتی، ایک دم سے نماز شروع ہو جاتی ہے. اس کو اقامت کہتے ہیں. تکبیر اس کو ہم جیسے بھی کہتے ہیں اپنی اردو میں. فیمیلز کو بھی اقامت پڑھنی ہوتی ہے نماز کے ٹائم؟ نہیں، اس پہ بھی بات کر لیں گے. چلے تو میں آگے بڑھتا ہوں. میں آگے بڑھ لیتا ہوں. اذان ہو گئی، اس کے بعد کیا دعا پڑھ لیں گے؟ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال حین یسمع النداء، کہ جو بندہ اذان سنے اور پھر یہ پڑھے، کیا پڑھے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فرماتے ہیں جو بندہ یہ دعا پڑھے، کب؟ اذان کے بعد، حلت حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، اس بندے کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو گئی، واجب ہو گئی، اس بندے کی شفاعت میں قیامت کے دن کروں گا. تو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے. یہ اذان کے بعد یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اور اذان کے بعد درود شریف پڑھ لینا چاہیے. یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، بہت ہی زیادہ ثواب کا کام ہے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اذان کے بعد دعا پڑھنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. نماز کے لیے اذان ضروری ہے، ہر فرد جماعت کے لیے ضروری ہے.
ٹھیک، ہر جماعت کے لیے ضروری ہے اذان. اگر مسجد میں ایک جماعت ہوئی ہو تو اس کے بعد اسی مصلی پر دوسری جماعت کی جا سکتی ہے. ہاں بھیا کی جا سکتی، کوئی مسئلہ نہیں، کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں کچھ کنڈیشنز ہے ایک مسجد میں دوسری جماعت کرنے کی. کب کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اس پہ بات کر لیں گے آگے، اس پہ بات کر لیں گے آگے. یہ کنڈیشنل چیز ہے. چلے تو پڑھ لیتے ہیں آگے. اب دیکھیں، اب کون کون بندہ اذان نہیں کہہ سکتا، کون کون بندہ اذان نہیں کہہ سکتا. سب سے پہلا جو امیچور کڈ ہوگا، جو ناسمجھ بچہ ہوگا، اس کی اذان نہیں ہوگی. اس کا اعادہ ضروری ہے. اعادہ مطلب اس کو ریپیٹ کرنا ضروری ہوگا. ٹھیک، اس کو ریپیٹ کرنی ہوگی اس اذان کو، جو چھوٹا بچہ دے گا جو نہ سمجھ ہوگا. لیکن اگر اس کو چھوٹا ہے بٹ اس کو تھوڑی سی سمجھ ہے تو مکروہ تنزیہ ہے. بہتر تھا کہ اس سے اذان نہ کہلوائی جاتی، بٹ اس نے اذان دے دی ہے تو اس اذان کو دہرایا نہیں جائے گا. کس اذان کو؟ جو چھوٹے بچے نے دی لیکن وہ بچہ سمجھدار ہے، اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے کہ بالکل وہ نہ سمجھ ہے. اگر وہ بالکل نہ سمجھ ہے، اذان نہیں کہ اذان کو دہرانا ہوگا. اگر وہ تھوڑا سا سمجھدار ہے تو پھر اذان ہم نہیں دہرائیں گے. اس کے بعد ان سے کہتے ہیں دیوانے کو، پاگل کو، جس کو جو مجنون ہو، جس کو اس پہ جنون طاری ہو چکا ہو، اس کی اذان بھی نہیں ہوگی. یہ بھی مکروہ ہی تحریمی ہوگی. اس اذان کو بھی ریپیٹ کرنا ضروری ہوگا. یہ اذان بھی ریپیٹ کرنی ضروری ہوگی. اس کے بعد انیبریٹ یعنی کہ جو نشے میں ہو، جو نشی شخص ہو، جو نشے میں ہو، جو انٹاکسیکیٹڈ ہو، اس بندے کی اذان بھی مکروہ تحریمی ہوگی. اس کو بھی ریپیٹ کر دیں گے. ایسی اذان اگر اس نے اذان پڑھ بھی لی، اس کو بھی ریپیٹ کر لیں گے. اس کے بعد ہے فاسق. فاسق مطلب ہم نے پہلے ہی کہا، فاسق مطلب ایک ایسا شخص جو سنت مؤکدہ چھوڑتا ہے، جو واجبات چھوڑتا ہے، جو فرائض چھوڑتا ہے، اس بندے کو فاسق کہا جاتا ہے. جان بوجھ کے سب چیز چھوڑتا ہے، اس کو فاسق کہا جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل کوئی بندہ پردہ نہیں کرتا، یہ فاسق ہے نا. شراب پیتا ہے، فاسق ہے. نماز چھوڑتا ہے، فاسق ہے. جھوٹ بولتا ہے، فاسق ہے. ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھتا ہے اگر مرد ہے تو یہ فاسق ہے. تو اس فاسق کی بھی اذان نہیں ہوگی. لیکن اگر اس شخص نے اذان دی تو پھر یہ اذان دہرائی نہیں جائے گی. ناٹ ٹو بی ریپیٹڈ. بٹ بیٹر تھا کوئی اور بندہ اذان دے دیتا. ٹھیک، ناٹ ٹو بی ریپیٹڈ. سر آپ نے کہا نشے کی اذان کو ریپیٹ کریں گے، یہاں کہتے ہو فاسق کی اذان کو ریپیٹ نہیں کریں گے، اور خود کہا کہ فاسق نشہ کرنے والا فاسق ہوتا ہے. اگر یہ بندہ نشے کی حالت میں اذان دے گا تو اس وقت اذان کو دہرایا جائے گا. لیکن اگر یہ بندہ نشہ کرتا ہے بٹ ابھی نشے میں نہیں ہے تو اس اذان کو دہرایا نہیں جائے گا. سملرلی ایک عورت، اس کی یہ اذان نہیں دے گی، نہ ہی عورت اقامت کہے گی، نہ اپنی نماز کے لیے، نہ کسی دوسری کی نماز کے لیے. عورت گھر میں کہیں بھی نماز پڑھ رہی ہے تو یہ نہ نماز میں اقامت پڑھے گی، نہ ہی اذان کہے گی. ٹھیک ہے جی. عورت کے لیے نہ نماز کے لیے نہ اذان کہنا ہے، اور نہ ہی کیا کہنا ہے اس کو، نہ ہی اقامت کہنی ہے. ٹھیک ہے جی، اتنی سی بات ہو گئی. اس طرح سے بیٹھ کر اذان کہنا مکروہ ہے. بیٹھ کر اذان کے لیے میں نے کہا نا، کھڑے ہو کر ہم اذان کہیں گے، بیٹھ کر اذان کہنا مکروہ ہے. تو لیکن ایک منفرد بندہ جو اکیلا بندہ ہے، وہ اپنی نماز کے لیے بیٹھ کر بھی اذان دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنی گھر اپنی نماز کے لیے اکیلا بندہ ہے، وہ بیٹھ کر بھی اذان دے سکتا ہے. بٹ اگر جماعت کے لیے اذان ہو رہی ہے تو پھر اس اذان کو دہرانا مستحب، اس کو دہرا لینا چاہیے. ٹھیک. اس طرح سے اذان اور اقامت کے دوران بات چیت کرنا مکروہ ہے. کوئی بندہ آپ اذان دے رہا ہے، وہاں سے مسجد میں کوئی بندہ آیا، اس نے سلام کہا، اس نے کہا السلام علیکم، آپ کو وعلیکم نہیں کہنا، وعلیکم کہنا بھی اس وقت مکروہ ہوگا. سملرلی اقامت کے وقت بھی سلام کا جواب دینا مکروہ تحریمی ہوگا. ٹھیک. اب کسی بندے کی اگر جمعہ کی نماز چھوٹ گئی، اب وہ ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ظہر کی نماز تو پڑھ لیتا ہے. اس کو ظہر کی نماز کے لیے نہ اذان دینی ہے، نہ ہی اقامت کہنی ہے. ٹھیک، نہ اس کو اذان دینی ہے، نہ ہی اقامت کہنی ہے ظہر کی نماز کے لیے جمعہ کے دن. اگر کسی بندے کا جمعہ چھوٹ جاتا ہے، وہ ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہے، اس ظہر کی نماز کے لیے نہ اس کو اذان دینی ہوگی، نہ ہی اقامت کہنی ہوگی. تو اس وقت ظہر کی جماعت کے لیے اذان اور تکبیر، یعنی اذان اور اقامت مکروہ ہوگا. کب؟ جمعہ کے دن، جب جمعہ کی نماز کے بجائے ظہر کی نماز پڑھی جائے، اس نماز کے لیے اقامت اور اذان کہنا مکروہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے جو بٹ سیم پوچھ رہے ہیں، اگر بچے ضد کریں گے اذان دینے کے لیے تو ان کو اذان پڑھنے دیں گے. میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کے گھر میں بچے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ ضد کر رہے کہ نہیں
ہمیں بائک چلانے دو، آپ چلانے دیں گے؟ دین کے وقت ہی ان کی ضد کیوں سامنے آ جاتی ہے؟ ہاں ان کو سکھائے بے شک اذان، گھر میں سکھائے ان کو، کہیں گھر میں اذان دو تم، جب اتنا چھوٹا بچہ اس کی اذان تو ہوگی نہیں نا۔ تو اگر بہت سارے لوگوں کا ایک ساتھ جمعہ چھوٹ گئے تو ظہر پڑھ لیں گے۔ جمعہ کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں، ہم آگے دیکھ لیں گے جمعہ کس کا جمعہ کب ہوگا، کیا ہوگا، جمعہ کون پڑھا سکتا ہے، کہاں پڑھ سکتے ہیں جمعہ کے لیے کیا کیا کنڈیشنز ہیں، ہم آگے دیکھ لیں گے۔ سلام وبا یا آفت کے وقت گھر میں عورت اذان دے سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے جی، عورت کی آواز بھی سطر ہے، اس کا بھی پردہ کرنا ضروری ہے، ٹھیک۔ عورت کی جو آواز ہوگی نا، اسلام کا کانسیپٹ سمجھ لینا چاہیے آپ کو۔ ابھی ہم نماز پڑھیں گے نا، میں آپ کو نماز پڑھاتے پڑھاتے بہت ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی سکھاؤں گا، پرٹیکولرلی پردہ۔ اسلام نے پردے کو کتنا زیادہ امپورٹنس دی ہے نا۔ حالانکہ اذان کہ آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ کا ذکر بلند کرنا ہے، اس میں کیا پریشانی تھی پھر؟ لیکن نہیں، آپ کی آواز چونکہ بہت میٹھی ہوتی ہے، اللہ نے آپ کی آواز میں ایک خصوصیت رکھی ہے کہ یہ مرد کو اچھی لگتی ہے۔ اگر آپ نے زور سے تلاوت بھی کی نا، آپ کو قرآن، آپ کو اللہ تعالیٰ وہ بھی منع فرماتا ہے، آپ کو حدیث میں اس چیز کے بھی منع کیا گیا۔ آپ بڑی آواز سے تلاوت بھی نہیں کر لیں گے غیر محرم کے سامنے، تلاوت بھی نہیں، اذان بھی نہیں، عبادت بھی نہیں، آپ بالکل آرام سے پڑھ لیں گے۔ ابھی ہم پڑھ لیں گے عورت کی نماز بھی کیسی ہوگی، اس میں بہت ڈفرنس ہے، ہم دیکھ لیں گے ریزن کیا ہے۔ پردہ مینٹین ہونا چاہیے، یعنی جب آپ عبادت بھی کرتی ہیں نا، تب بھی اس دوسرا بندہ بھی عبادت کر رہا ہو، اس وقت بھی آپ خیال رکھیں گے اپنی حیا کا، آپ اس وقت بھی خیال رکھیں گے اپنے پردے کا، تو غور کرنا چاہیے۔ پھر بازار میں چلتے چلتے آپ کو کتنا خیال رکھنا چاہیے، آپ کو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں، جاب میں، آفس میں، پلے گراؤنڈ میں کتنا خیال رکھنا چاہیے اپنی آواز کا، اپنی باڈی کا، اپنے پردے کا، اپنے سطر کا، بہت احتیاط کر لینا چاہیے۔ اس لیے عورت کے لیے بھی اذان، جب فرض اذان یہ نہیں دے سکتی تو پھر یہ مستحب اذان کیسے دے سکتی؟ ٹھیک ہے، جو اذان جو ہے وہ سنت مؤکد ہے، سوری فرض نہیں، فرض میں نے الٹا کہا، اذان سنت مؤکدہ ہے۔ جب وہ اذان عورت دے سکتی تو پھر یہ مستحب اذان، جو وبا کے وقت اذان مستحب ہے نا، آفت کے وقت اذان مستحب ہے، تو مستحب اذان کیسے دے سکتی ہے؟ ریزن یہی ہے، یہ عورت کیوں نہیں دے سکتی، اس کا بھی ایک لاجک ہے، کیونکہ میں لمبا اس کو نہیں کرنا چاہتا۔ لاجک اس کا یہ ہے کہ عورت کے لیے پردہ کرنا فرض ہے، آواز دبانا فرض ہے، واجب ہے، اور اذان دینا سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کو واجب کے اوپر فوقیت دینا بدعہ ہے، اس کو یہ پرمیسیبل نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ کو واجب یا فرض کو زیادہ پریفرنس پہ رکھنا ہوگا، اس کے بعد سنت مؤکدہ اور باقی سنت غیر مؤکدہ اور باقی مستحب چیزوں کو، ٹھیک۔ تو وبا کے وقت اذان دینا مستحب ہے، اس کو واجب پہ فوقیت نہیں دیں گے، پردہ کرنا واجب ہے، آواز چھپانا واجب ہے عورت کے لیے۔ کیا اذان اور اقامت ضروری ہے؟ بھیا میں کیا کہہ رہا ہوں، سنت مؤکدہ ہے، اور جو جان بوجھ کے چھوڑے وہ فاسق ہوگا۔ ضروری ہے جماعت نماز کے لیے، فرض نماز کے لیے۔ پلیز ریپیٹ، کس نماز کے لیے اذان دینا ضروری ہے؟ میں نے کہا اگر آپ کی نماز قضا ہوئی ہے، کس قضا نماز کے لیے ریپیٹ کروں؟ اگر آپ کی نماز قضا ہوئی ہے، آپ کو ابھی مان لیجیے، ابھی عشاء کا وقت ہونے والا ہے، آپ کو سپوز عصر کی نماز چھوٹی ہے، آپ ابھی اذان بھی دیں گے اپنی جگہ اور اقامت بھی کہیں گے اور پڑھ لیں گے عصر کی نماز، اگر آپ کو بس ایک ہی نماز پڑھ لیں گے۔ اگر آپ کو 5-10 نمازیں، قضا نمازیں پڑھ لیں گے، آپ ایک بار اذان بھی کہیں گے اور پھر ایک ہی بار اذان کہیں گے، پھر باقی نمازوں کے لیے جو آپ باقی پڑھ رہے ہیں ان میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ ان میں بار بار اذان پڑھ لیں گے کہ نہیں، بس ایک بار اذان کہہ لینا کافی ہے، پھر باقی تمام قضا نمازوں کے لیے اقامت کہنا لیکن ضروری ہوگا، اقامت کہہ لیں گے۔ ٹھیک، تو بڑھتا ہوں آگے۔ سر اگر اذان یا اقامہ کا کوئی کلمہ بھول گئے اور مقتدیوں کو بھی دھیان نہیں رہا اور نماز پڑھنے کے بعد یاد آئی تو کیا کرنا جائز ہوگا؟ کوئی مسئلہ نہیں، پھر جب ایسا ہو چکا ہے تو کوئی دقت نہیں، یہ سنت مؤکدہ تھا، نماز ہو گئی، نماز ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو گئی۔ چلیے بڑھتا ہو گئے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی اذان، یہ ہو گئی اقامت، ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھ لی تھی ٹائمنگز کیا ہے نماز کی، اور اب ہم نے سیکھا آج نماز کے لیے ہم نے سب سے پہلے ہم نے سیکھا طہارت، پاکی ہم کیسے حاصل کر لیں گے، کپڑے کیسے پاک رکھیں گے اپنی پاکی، وضو کیسے فرض ہوگا، وضو کیسے کر لیں گے ہم، وضو ہمارا کب ٹوٹے گا، پھر غسل کے بارے میں بات کی، تیمم کے بارے میں بات کر لی تھی ہم نے، پھر زمین کو پاک کرنے کے بارے میں بات کی تھی، کپڑوں کو پاک کرنے کے بارے میں بات کی تھی، موضوع پہ مسح کرنے کے بارے میں بات کی تھی، اسی طرح سے ہم نے بینڈیج پہ، پلاسٹر پہ مسح کرنے کی باتیں کر لی تھی، ہم نے طہارت حاصل کر لی، سیکھا ہم نے وہ سب۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ نماز
کن کن ٹائمز پہ ہمیں پڑھ لینی ہوگی وہ بھی ہم ہو گئے، وہ بھی ہم نے پڑھ لیا. اب نماز کا وقت ہو گیا، ہم پہلے اذان پڑھ لیں گے اور اقامت کہہ لیں گے، وہ بھی بات ہوگی. اب نماز پڑھ لینی ہے ہمیں. نماز کے لیے پہلے کچھ کنڈیشنز ہیں. آپ کن کنڈیشنز کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر یہ کنڈیشنز مسنگ ہوئی میں سے ایک بھی اگر کنڈیشن نہیں ہوئی تو نماز نہیں ہوگی آپ کی. سب سے پہلی کنڈیشن طہارت ہے، پاکی ہے. یعنی کہ آپ باوضو ہونے چاہیے. آپ پہ غسل فرض نہیں ہونا چاہیے. آپ کی باڈی بھی پاک ہونی چاہیے. آپ کی باڈی پہ کہیں بھی جو ایگزپٹ نجاست ہے، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کی ہم نے بات کر لی تھی کہ نجاست معاف ہے، اس معاف والی نجاست سے زیادہ اگر آپ پہ لگی ہے تو وہ آپ کو پہلے پاک کر لینی ہوگی، وہ دور کر لینی ہوگی. جن لوگوں کو یہ نہیں پتا پلیز پچھلی ویڈیوز دیکھ لیں. دیکھیں اگر آپ یہ فقہ نہیں سیکھتے ہیں نا، یاد رکھیں، برا مت مانیے گا، آپ کو پھر زندگی جینے کا طریقہ ہی نہیں پتا. آپ زندگی جی ہی نہیں سکتے ہیں. عجیب بات تو یہ ہے کہ اگر ہمیں آج تک پتہ نہیں ہوگا استنجا کیسے کرتے تو ہمارے لیے حماقت کی بات ہے. اگر ہمیں آج تک یہ نہیں پتا کہ وضو کیسے کرتے تو ہم نے حاصل کیا کر لیا زندگی میں؟ تو بھیا ابھی وقت ہے، ابھی سیکھو. پھر جب موت آئے گی نا، قبر میں جائیں گے نا، آپ سے ضروری سوال بھی ہوگا، تم نے MBBS بھی کر لیا، تم نے انجینئرنگ بھی کر لی، تم نے BCom بھی کر لیا، تم نے PhD بھی کر لی، لیکن وضو نہیں سیکھا تم نے. تو کس منہ سے اس وقت ان فرشتوں کا سامنا کرو گے؟ کس منہ سے اس وقت قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جب سامنے ہوگا، اللہ تعالیٰ سوال کر لے گا آپ سے، جب پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا، اس وقت کس منہ سے ان سوالوں کا جواب دو گے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے سامنے ہوں گے، تمام انبیاء بھی سامنے ہوں گے. پھر اس وقت آپ کی وجہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو رنجیدہ نہیں کرنا. ان کو میں کیا الفاظ کہوں اب. تو بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پلیز ویڈیوز دیکھ لیں. یہ فرد علوم ہے، یہ علوم سیکھنا فرد ہے. تجوید جو فرد تجوید اتنا سیکھنا فرد ہے. فقہ اتنی فقہ سیکھنا فرد ہے جس میں آپ کو فرائض واجبات اور حرام حلال کی باتیں جتنی پڑھ لینی ہوگی، یہ ضروری ہے، یہ فرد ہے. ٹھیک ہے. عقائد جو ہوں گے، جو عقائد قطعیہ ہوں گے، وہ سیکھنا فرد ہے. جو فرد علوم ہے یہ ہم کو سیکھنے ہی سیکھنے ہیں. ان کے بغیر آپ کو کوئی چارہ ہے ہی نہیں. آپ کوئی احسان نہیں کر رہے کسی پہ کہ آپ سیکھ رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہماری اتنی سی ایج ہو گئی ہے، اتنی ہماری ایج ہو گئی، ابھی تک ہم لوگوں کو نماز پڑھنی نہیں آتی. یہ بہت عجیب بات ہے. تو ابھی خیر لیٹ بھی نہیں ہوا، سیکھے. تو طہارت یہ پہلی کنڈیشن ہے. ہم پاک ہونے چاہیے. ہماری باڈی اچھی طرح سے پاک ہونی چاہیے، وضو بھی، غسل بھی اور باقی چیزیں بھی، کپڑے بھی، اور جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہ زمین بھی پاک ہونی چاہیے. اگر آپ کے جیب میں میرر ہے وہ بھی پاک ہونا چاہیے. اگر آپ کی جیب میں نائف ہے وہ بھی پاک ہونا چاہیے. جو کچھ بھی آپ کے ساتھ وہ پاک ہو لینا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نیت صحیح ہونی چاہیے نماز کی. آپ کس نماز کے لیے آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں. ہم نے پہلے کہا نا، جو بھی عبادت ہے، میں بار بار نیت کی بات کرتا ہوں، انما الاعمال بالنیات، اور لکل امرئ ما نوی، کہ انسان کو بس وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کر لیتا ہے. انٹینشن آپ کا کیا ہے نماز پڑھنے کا، وہ صحیح ہونا چاہیے. کس نماز کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہو آپ کو پتا ہونا چاہیے. یہ نیت صحیح ضروری ہے، نیت کر لینی چاہیے. نیت کے بارے میں ہم نے بہت سی باتیں کر لی ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. دل سے نیت کرنا کافی ہے، بٹ اگر زبان سے بھی کر لیں گے تو مستحب ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد ستر عورت، یعنی جو آپ کا ستر ہے، جب کا عورت وہ چھپانا ہے. جو چیز آپ کو چھپانی ضروری ہے اتنی سی چیز چھپانی ضروری ہوگی. میلز کے لیے مردوں کے لیے نیز سے لے کر نیول تک اتنا پارٹ چھپا ہوا ہونا چاہیے، نماز ہو جائے گی. ٹھیک. تو اکثر لوگ پوچھتے، اکثر ہاف ٹی شرٹ میں نماز ہو جائے گی. آپ کے بازو کھلی ہیں، ہو جائے گی نماز. آپ کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. بٹ بہتر ہے کہ سنت والا لباس ہو، بہتر ہے. بٹ اتنا فرض ہے، بہرحال اتنے میں نماز ہو جائے گی. ٹھیک. نیز سے لے کر نیول تک چھپا ہونا چاہیے مردوں کے لیے، نماز ہو جائے گی. عورتوں کے لیے فیس، نماز کے کیس میں ہینڈز، فیٹ، ٹھیک، ان کے سوا باقی سارا چھپا ہوا ہونا چاہیے. عورتوں کے لیے وہ فرض ہے، تو تب نماز ہوتی. یہ دیکھیں ذرا، اگین بتا رہا ہوں، دیکھیں اچھی طرح سے سمجھ لیں. جب آپ نماز پڑھنے جائیں گے نا، آپ کا کیا برا انٹینشن ہوگا. جب میل ہے فیمیل ہے، اکثر لوگ جب پردہ نہیں کرتے، کیوں نہیں پردہ کرتے؟ وہ اٹریکٹ کرنا چاہتے اپنے اپوزٹ سیکس کو. حقیقت یہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا، سب لوگ جانتے ہیں. اٹریکشن کے لیے ہوتا ہے بس. میں اپوزٹ سیکس کو دکھاؤں کہ میں ایسا دکھتا ہوں، میری باڈی ایسی ہے. آپ میل ہیں، آپ دکھائیں گے کسی کو. آپ فیمیل آپ دکھائیں گے لوگوں کو میری باڈی فیچرز ایسی ہے. حرام ہے، قطعاً حرام ہے. ٹھیک. یا پھر اگر آپ کا انٹینشن بھی نہیں ہو لیکن دوسرے بندے آپ کو دیکھیں گے اس نظر سے، تو اس لیے پردے میں نا کچھ چیز ضروری ہے. پردے میں پردہ اوپیک ہونا چاہیے. پردہ
उतना पतला नहीं होना चाहिए कि दूर से के दिखे अंदर के बॉडी पार्ट्स, इन्हें ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, ट्रांसलूसेंट नहीं होना चाहिए। इस तरह से पर्दा टाइट नहीं होना चाहिए कि बॉडी फीचर्स जो है वो दूर से दिखें। इस तरह का पर्दा है ही नहीं, याद रख ले, ये पर्दा है ही नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, जब आप नमाज में है ना, आपका क्या इंटेंशन होगा किसी को दिखाने का? किसको इंटेंशन होगा जो नमाज पढ़ रहा हो, उसको क्या इंटेंशन होगा आपको देखने का? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी उस वक्त भी आप पे ये फर्ज है, फिर भी आप पे ये पर्दा फर्ज है। ये किस चीज के लिए? कि नमाज में भी किसी की नीयत ना बिगड़ जाए, नमाज में भी आप गलत ना कर ले। जब नमाज में आपको इतनी इजाजत नहीं है, जब आप बाजार में घूमेंगे तब कहाँ इजाजत होगी? तो ये हराम होगा। तो सत्र औरत ये कंडीशन है, अगर ये नहीं होगा, अगर आपने अपनी बॉडी जो फर्ज छुपाई वो नहीं छुपाई होगी, तो आपकी नमाज नहीं होगी। दूसरा है वक्त। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि किस नमाज का क्या वक्त होगा। वक्त की पाबंदी जरूरी है, अपने वक्त में नमाज पढ़ लेनी होगी। मकरू वक्त में नमाज नहीं होगी। जो वक्त मकरू है हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी, मकरू वक्त नहीं होना चाहिए। और इस्तकबाल किबला, यानी आपको किबला को फेस कर लेना चाहिए। जानबूझ अगर आप नमाज किबला के सिवा किसी दूसरे डायरेक्शन में पढ़ लेंगे तो ये कुफ्र होगा, ये कुफ्र है। जानबूझ अगर आप किबला के सिवा किसी दूसरे डायरेक्शन में नमाज पढ़ लेंगे, इसको फुक़हा ने कुफ्र लिखा है। ठीक, तो किबला की डायरेक्शन में ही नमाज पढ़ लेनी होगी। किबला के बारे में मैंने बात आप लोगों को कही थी कि अगर मान लीजिए आपको पता है कि इस डायरेक्शन में किबला है, आपको पता है इस डायरेक्शन में किबला है, ये आपको पता है, तो ये 45 डिग्री में नमाज हो जाएगी। यानी कि अगर आप इधर भी मुंह करते हैं, इधर भी मुंह कर लेते हैं, ये किबला ही माना जाएगा। बट बेस्ट है कि आप इस सीध में ही रहेंगे, ये किबला होगा। और तकबीर तहरीमा, यानी कि आपकी नमाज स्टार्टिंग हो तकबीर तहरीमा से। तकबीर तहरीमा मतलब हाथ उठा के अल्लाह अकबर कहना, जो पहले हम इस पे हम इंशाअल्लाह ताला बातें कर लेंगे आगे। तकबीर तहरीमा से ही नमाज आपकी स्टार्ट हो, ये कंडीशन है एक। ठीक, बहरहाल कुछ फुक़हा ने नमाज की 22 शर्तें लिखी है। तो मेन जो है, नूरुल ईदा में 22 शर्तें लिखी गई है, कुदूरी में 6 लिखी हैं, बाकी चीज़ों में भी, बाकी बड़ी बड़ी बुक्स में भी 6 शर्तें लिखी। जो 22 शर्तें हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, वो भी हैं, बट उनकी कंडीशन है वो क्या है, उस पर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आगे उससे बात कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो इस्तकबाल किबला है, इस पर मैं हल्की सी और बात कर लूँगा। कहते हैं कि प्लाजो में औरत को फिर नमाज आएगी? नहीं आएगी। प्लाजो वही होता है ना जो वो टाइट होता है, उस पर नहीं होगी नमाज, नहीं होगी, वो पर्दा है ही नहीं। नहीं, फेस को नहीं छुपाना नमाज में। चलिए, इस्तिकबाल किबला के बारे में आपको एक बात कर लेंगे। यहाँ पे हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किस तरह से अपना किबला डायरेक्शन देख लेंगे, कहाँ किबला हमारा है वो हम देख लेंगे। ठीक, देखिए जरा जल्दी जल्दी मैं बता दूं। 2 टर्म्स हम पढ़ लेंगे, एक होती है समर सॉलिस्टिस और एक होती है विंटर सॉलिस्टिस। ये होती है 21 जून को, ये होती है 22 दिसंबर को। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, ये सन है, देखिए जरा यहाँ पे, ये सन है, ठीक है जी, ये सन है। 21 जून को ना क्या होता है, 21 जून को सन की रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है। ये देखिए जरा, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये इक्वेटर होता है, 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है। यह होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये होता है। और ये होता है 23 डिग्री 30 मिनट, हाँ 30 मिनट नॉर्थ। और यहाँ पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये होता है 23 डिग्री 30 मिनट साउथ पे। ठीक है जी। अब क्या होता है, 21 जून को ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली रेज पड़ जाती है सन की, डायरेक्ट रेज पड़ जाती है सन की। ठीक, तो मेरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट रेज पड़ती है, वो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो कंट्रीज होती है ना, जो भी कंट्रीज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पर्टिकुलर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, उन कंट्रीज में 21 जून को लॉन्गेस्ट डे होता है। उन कंट्रीज में 21 जून को लॉन्गेस्ट डे होता है। और जून वाले ये वाले दिन बहुत गर्मी वाले दिन होते हैं। ठीक, अच्छा अब क्या होता है, जब 22 दिसंबर आता है ना, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट सनराइज पड़ती है। साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न में डायरेक्ट सनराइज पड़ती है। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर में समर होता है, दिसंबर में समर होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जून में ये समर होते हैं। नहीं, इन वाले मंथ्स में, जून वाले मंथ्स में, मई जून जुलाई ये समर के होते हैं। और यहाँ नवंबर दिसंबर जनवरी ये समर के होते हैं। कब? ट्रॉपिक ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर वाले पार्ट्स में। ठीक, तो समर सॉलिस्टिस हम कहेंगे
21 जून को, यानी इस दिन 21 जून के इस दिन क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक कैंसर पे डायरेक्ट सनराइज पड़ती है। और विंटर सॉलिस कब कहेंगे, जब विंटर में 22 दिसंबर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट रेज पड़ लेती है। इतनी सी बात हो गई क्लियर। अब देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर से कितनी डिग्री पे है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इक्वेटर से कितनी डिग्री पे है, 23 डिग्री 30 मिनट साउथ। दैट मीन्स कुल मिला के मैं यूं कहूं, ये कितना हो गया जी, ये हो गया 46 डिग्री 60 मिनट, मतलब कि ये 60 मिनट तो 1 डिग्री हो गई, दैट मीन्स ये 47 डिग्री हो गई। इनके बीच में जो एंगल होगा वो 47 डिग्रीज का है। किसके बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एंगल होगा वो 47 डिग्रीज का है। सर आप प्रूव क्या करना चाहते हो? देखिए मैं थोड़ा सा लॉजिक बनाने की कोशिश कर लूंगा। देखिए क्या होता है, हमने कहा हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जहां हम रहते हैं वहां किबला किस डायरेक्शन में होगा, हमें कैसे पता चलेगा? देख ले, समझ जाना इस बात को। मैंने कहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दिन सॉरी 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सनराइज पड़ती है। 22 जून को किस पे पड़ती है डायरेक्ट सनराइज, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा, इस पे पड़ लेती है डायरेक्ट सनराइज कब, 22 जून को। इसका मतलब ये हुआ सन 22 जून को जहां पे होगा, यानी जब सनसेट होगा, ये सनसेट सपोज है 22 जून का, ये सनसेट है सपोज 21 जून का, सो ये 22 दिसंबर 21 जून का सनसेट है। अगर मैं इन दो के बीच में एंगल डिफरेंस देख लूं, सर वो कितनी होगी? एग्जैक्टली उतनी होगी, 47 डिग्री। क्यों होगी 47 डिग्री? क्योंकि इन दो के बीच में ट्रॉपिक कैंसर और ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एंगल डिफरेंस है वो 47 डिग्री की है। और 21 जून को सन की रेज डायरेक्टली पड़ती है ट्रॉपिक कैंसर पे, 22 दिसंबर को सन की रेज डायरेक्टली पड़ती है ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न पे। इसका मतलब ये हुआ 1 जून के दिन जहां भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले लोग जब देखेंगे, इनके बीच में जो लोग होंगे, इन दो ट्रॉपिक्स के बीच में जो लोग होंगे, जब वो देख लेंगे 21 जून को सन यहाँ पे इस तरह से सेट हुआ था, ट्रॉपिक 22 जून दिसंबर को सन इस तरह से सेट हुआ था, इन दो सन सेट्स के बीच में एंगल डिफरेंस कितनी होगी? एग्जैक्टली होगी वो 47 डिग्री। सर रीजन क्या है? रीजन है क्योंकि इनकी सनराइज डायरेक्टली पड़ रही थी ट्रॉपिक कैंसर पे और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एंगल डिफरेंस है वो 45 डिग्री की है, सो 47 डिग्री की है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर मैं सनसेट्स को देख लूं, ऑब्जर्व करूं 21 जून को, 22 दिसंबर को, मैं देख लूंगा बिल्कुल कि 47 डिग्री उनके बीच में होगा, एंगल एक होगा, 47 डिग्री एंगल होगा। ठीक है जी। अब सर इससे क्या साबित हुआ? देखिए इससे बात कर, यहाँ देखिए आप सपोज ये सन है 21 जून को, समर सॉलिस की बात कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सन पड़ रहा है, यहाँ पे सन पड़ रहा है। ठीक, ये इक्वेटर है, सपोज ये इक्वेटर है, ठीक, इक्वेटर हो गया। विंटर सॉलिस में क्या होगा ना, ये ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न सपोज यहाँ पर है, विंटर सॉलिस पे इस तरह से ये होगा, और एंगल जो बन जाएगा, एंगल होगा यहाँ 23 डिग्री 30 मिनट। ये समर सॉलिस है, ये एंगल बन रहा है कितना, ये वाला एंगल, अगर मैं इसको इक्वेटर मानता हूँ, इसको इक्वेटर मानता हूँ, इसको ये होगा 23 डिग्री 30 मिनट। ठीक, तो इन दो के बीच में जो एंगल अगर मैं को मिलाऊं, जो टोटल एंगल बन जाएगा, टोटल एंगल बनेगा 47 डिग्री। 47 डिग्री, इसका मतलब सर ये हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इनके बीच में एंगल है 47 डिग्री। बिल्कुल मुझे समझ आए। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, 21 जून को उन्होंने सन को किया ऑब्जर्व, 21 जून को यही लोग कर रहे हैं सन को ऑब्जर्व यहाँ 22 दिसंबर को। इनको सनसेट यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इनको इन दो दिनों के सनसेट में कितनी डिफरेंस नजर आती है? 47 डिग्री की नजर आती है। बिल्कुल समझ आ गई। अब अगर मैं देखूं कि ये ट्रॉपिक कैंसर पे कौन कौन सी कंट्रीज होती हैं, आप अगर अच्छे से देखेंगे, इस पे आती है सऊदी अरबिया। क्योंकि हमारा किबला सऊदी अरबिया में है, काबा है, तो मुझे तो बस वही डायरेक्शन चाहिए ना, सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार, चाइना, ताइवान, मैक्सिको, बहामास और मॉरिटानिया और माली,
یہ کنٹری 16 کنٹریز آتی ہے ٹاپک آف کینسر پہ. ان کنٹریز پہ اگر ہم 21 جون کو سن سیٹ آبزرو کریں گے اور 22 دسمبر کو سن سیٹ آبزرو کر لیں گے تو ہمیں دو سن سیٹس کے بیچ میں 47 ڈگری اینگل ڈفرنس ملے گا. ٹھیک ہے جی, 47 ڈگری اینگل ڈفرنس ملے گا. اسی لیے میں نے کہا تھا ہم 45 ڈگری کو مانیں گے اپنا قبلہ. اس لیے میں نے کہا تھا ابھی کچھ ٹائم پہلے, ایک منٹ, اس لیے میں نے کہا تھا کچھ ٹائم پہلے کہ اگر اس ڈائریکشن میں قبلہ ہے میں یوں کر لوں گا, یہ 45 ڈگری, یہ ٹوٹل 45 ڈگری, یہ میں نے بات کر لی تھی. ایکچولی 47 ڈگری, کیونکہ 47 ڈگری میجر کرنا مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے, 45 ڈگری ہم میجر کر لیتے ہیں, سیف سائڈ میں رہیں گے 2 ڈگری کم. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو اب لوگ جو لوگ ٹاپک آف کینسر پہ رہتے ہیں, یعنی اس میں انڈینز بھی آتے ہیں, اس میں انڈین سب کانٹیننٹ کی کنٹریز بھی آتی ہیں, وہ ان 2 دنوں میں سن سیٹ کو آبزرو کریں گے اور اپنا قبلہ بالکل اس اینگل, ان مطلب 47 ڈگری ٹوٹل اینگل بنا, بالکل اینگل بائی سیکٹر ڈالیں گے, یہاں پہ اپنا قبلہ کی ان کی ڈائریکشن ہوگی, یہاں پہ ان کی قبلہ کی ڈائریکشن ہوگی, یہاں پہ ان کی قبلہ کی ڈائریکشن ہوگی. ٹھیک ہے جی, تو مطلب ہماری قبلہ کی ڈائریکشن ایکچولی تو یہ ہوگی اور یہ بھی سیف سائڈ میں ہی ہے, اتنا بھی سیف سائڈ میں ہی ہے. سر پورا سمجھ میں نہیں آ گیا, پورا سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی جغرافی کی نالج ہونی چاہیے اور تھوڑا سا گلوب کا بھی ہو جانا چاہیے, گلوب کی آپ کو نالج ہونی چاہیے اور ایٹلس کی بھی. تو اگر کسی کو سمجھ نہ آیا ہو تو مجھے پرسنلی میسج کر لیں, میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سمجھاؤں گا. ابھی یہ زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. کل ملا کے میں نے یہ کہا کہ اگر آپ کو قبلہ کی ڈائریکشن فائنڈ کرنی ہو, آپ کیا کر لیں گے, سمپلی انڈین سب کانٹیننٹ والے لوگ کیا کر لیں گے, یہاں پہ بتاتا ہوں. اگر انڈین سب کانٹیننٹ والے لوگ ہم دیکھ لیں گے, انڈین, پاکستانیز, چائنیز وغیرہ, یہ لوگ اگر دیکھ لیں گے تو ہم کیا کر لیں گے, ہم دیکھ لیں گے 21 جون کو سن کہاں پہ سیٹ ہوتا ہے. سپوز ہمیں دکھا یہاں پہ سن سیٹ ہوا 21 جون کو, یہاں پہ میں کھڑا ہوں, یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, 22 دسمبر کو سپوز یہاہ پہ سن سیٹ ہوتا ہے, یہاں پہ سن سیٹ ہوتا ہے, ہمارا قبلہ اس ڈائریکشن میں ہوگا, یاد رکھ لیں. یہ سب کانٹیننٹ والے لوگوں کے لیے, ٹاپک پہ کینسر پہ رہنے والے لوگوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی, اور ٹاپک آف کیپریکارن پہ رہنے والے لوگوں کے لیے بھی ایسا ہی ہوگا. یہ ہمارا قبلہ کی بیسٹ ڈائریکشن ہوگی, لیکن آپ اس ڈائریکشن میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, اتنا بھی پرمیسیبل ہوگا, کیونکہ یہ ڈائریکشن اٹینڈ کرنا بہت مشکل ہوگا ہر انسان کے لیے. تو اتنی بھی اگر آپ کو ادھر ادھر ہو بھی جائے تو نماز ہو جائے گی, لیکن اس سے آپ باہر نہیں جائیں گے, یہاں سے اس سے آپ باہر نہیں جائیں گے. آئی ہوپ دس از کلیئر. These are some references and some texts which I refer during preparing my class, preparing my lecture. میں یہ بکس دیکھ لیتا ہوں, تو آپ لوگ بھی بکس دیکھ سکتے ہیں, آپ لوگ کنسلٹ کر سکتے ہیں, بہت اچھی کتاب ہے. تو ملتے ہیں اگلی کلاس میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.